नाजरीन, मैदान करबला में 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी के दिन जहां कड़ियल नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, शीरखारों, मेहमानों, असहाब मोहतरम और खानदान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वालों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर तारीख रकम की है, वहाँ इस मारका हक को बातिल में खवातीन, जिन्हें आम तौर पर सिन्फ नाजुक कहा और समझा जाता है, ने भी ऐसा किरदार अदा किया कि उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और उन खवातीन में बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम तारीख़ करबला में अनमिट नक़ूश रखता है। हज़रत इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत रखने वाली सैयदा ज़ैनब ने करबला की दास्तान का वो बाब रकम किया जिसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अधूरा छोड़ा था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बहुत ज्यादा सख्त वक्त था जब आपका किरदार शुरू हुआ। आज की इस वीडियो में हम तस्करा करेंगे खातून करबला सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सीरत किरदार का। आपने मैदान करबला में क्या किरदार अदा फरमाया और यजीद के दरबार में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने क्या शानदार खुतबा फरमाया और किस तरह से अपने भाई के मिशन का प्रचार फरमाया। नाजरीन, ये बात तारीख के वर्क पर लिखी गई वजाहत से जाहिर होता है कि दीन इस्लाम की बका इमाम हुसैन और उनके असहाब की शहादत से नसीब हुई और इस मकसद की तकमील सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की असीरी और कूफा और शाम की राहों और दरबारों में बिला खौफ व खतर खुतबे देने से मुमकिन हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आदाब को मुख्तलिफ मकामात पर, खास तौर पर दरबार यजीद में जब शहदाए करबला के कटे सरों के साथ महफिलें सजाई गई थीं और इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों और सफीरों को दावत दी गई थी, उनके दरमियान ज़मीर को जगाने वाले बेनज़ीर खुतबों के जरिए बयान करना और बनु उमैया की हुकूमत और उसके अफकार को ज़माने भर के सामने रुस्वा कर देना, यकीनन ये दिलेरी और शुजात फ़कत हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। नाज़रीन, रिवायत बताती है कि सैयदा ज़ैनब को बचपन ही से इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत और उल्फत थी कि एक रात भी भाई के बगैर सुकून नहीं मिलता था, जिसकी दलील हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अब्दुल्ला बिन जाफर से शादी की पेशकश पर 2 शर्तों का रखना है। इन शराइत को तारीख की कुतुब ने इस तरह जिक्र किया है। नंबर 1, मेरी बेटी ज़ैनब कुबरा हुसैन से बेहद मोहब्बत रखती है, लिहाजा मैं इस शर्त पर तुम्हारे अक़द में दूंगा कि तुम इसे 24 घंटे में एक बार जरूर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की इजाजत दोगे, क्योंकि ज़ैनब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। नंबर 2, जब भी इमाम हुसैन सफर करेंगे और ज़ैनब को साथ ले जाना चाहें तो तुम ज़ैनब को नहीं रोकोगे और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जाने की इजाजत दोगे। नाज़रीन, बहन भाइयों का इस कदर प्यार और मोहब्बत और आशूरे का दिन भाई की लाश सामने रखी है और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का इम्तिहान और आजमाइश शुरू हो गया है। कितना हौसला चाहिए इस इम्तिहान से गुजरने के लिए। अगर यहाँ पर सैयदा हिम्मत हार जाती तो करबला के लक़ोदक सहरा में लिखी गई दास्तान शुजात और हुर्रियत का इल्म किसी को भी न होता। यकीनन इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की बेमिसाल कुर्बानियां रायगा चली जाती और आज हर सू यजीदी का राज होता। दीन की शक्ल न जाने कैसी होती, जो भी होती वो मोहम्मद रसूल अल्लाह का लाया हुआ दीन हरगिज न होता। नाजरीन, तारीख गवाह है कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस मौके पर सबसे पहले इस्मत ताहिरा, पाक बीबियों और शहदा की बेवाओं और बच्चों की हिम्मत टूटने न दी, उनके हौसले बुलंद रखे और उन्हें जलते खैमों और यजीदी जुल्म से बचाया। इस मौके पर सबसे अहम तरीन काम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो हालत बीमारी में खैमे में मौजूद थे, उनको शिमर के मजालिम से बचाना और शिमर के सामने डट जाना और ये कहना कि तुम्हें मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। इस तरह जलते खैमे से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठा लाई और इमामत के चिराग को बुझने न दिया।
تقوی اور دینداری کی یہ حالت تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہیں بھولی، اور حالت اسیری میں بھی جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اونٹوں پر سوار تھی، تو نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے اصل وارث تھے۔ ناظرین، اسی طرح بازاروں اور درباروں میں دیے گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے خطبے بھی تاریخ کے سنہری ابواب ہیں۔ ان خطبوں نے ہی اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھی۔ یہ خطبے کیا تھے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے مکمل خطبے بھی آگے چل کر بیان کریں گے، البتہ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے خطبے سے چند اقتباسات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت زینب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یوں گویا ہوئی: خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف تجھ جیسے بدکار بولتے ہیں، الحمدللہ ہم بدکار نہیں ہیں۔ اسی طرح بازار کوفہ میں بھی کہ تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رو اور خوب رو، کیونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ ذلت اور خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر خدا کا عذاب اب بھی تم پر نہ آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مظلوم کو انصاف نہ دلائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی فصاحت و بلاغت اور لب و لہجے کا حال یہ تھا کہ ہر کوئی حیران تھا کہ کیا علی دوبارہ آ گئے۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شباہت تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، حضرت زینب کے یزید کے دربار میں دیے گئے خطبے کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ خدا نے سچ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اور گھنونے کام کیے ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی یہ فرمان بھول گیا کہ خدا نے فرمایا کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ اگر ہم نے انہیں مہلت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے انہیں زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے کا موقع دیا ہے تاکہ وہ آخر کار سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں اور ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہ رہے۔ اے اس آدمی کے بیٹے جسے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا تھا، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردے میں بٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرائے؟ اے یزید، تو نے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد انہی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور پھر تم تمنا کرو گے کہ کاش تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہوتی اور اہل بیت کو برا بھلا نہ کہتے، کاش تمہارا ہاتھ شل ہو گیا ہوتا۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں انتہائی پست اور حقیر ہے، اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حشمت، جلالت اور حکومت سے میں مروب ہو گئی ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدا لشکر شیطان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر لے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں رکھتا، ہم تو بس اسی سے شکایت کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا جو فریب و ہیلا چاہے کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے۔ خدا کی قسم، ہمیں اور ہماری یادوں کو مومنین کے دل سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھروں میں نزول وحی کو کبھی نہ جھٹلا سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ہمارے بزرگوں کو شہادت اور مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت اور حجت پر فائز کیا۔
ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ سیدہ کے ان خطابات نے انقلاب کا آغاز کر دیا، خصوصاً جب آپ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا، اس حال میں کہ آپ اسیر تھیں۔ آپ کے بھائی کا سر مبارک آپ کے سامنے تھال میں رکھا تھا اور وہ نواسہ رسول کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک کے سفیروں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ تماشا دیکھیں، مگر تماشا دکھانے کے خواہش مند خود ان کے سامنے تماشا بن گئے۔ ناظرین، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ سیرت اور آپ کا یہ کردار ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں، اور کس طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما نے روز عاشورہ کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو عزت اور احترام کا وہ بلند مقام بخشا جو اس کی اصل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ عورت وہ افضل اور بہترین وجود ہے جو خود اور پوری معاشرت کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ عورت ہی ہے جس نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ مل کر چراغ انسانیت کو تا قیامت روشن کر دیا ہے۔ واقعہ کربلا جو صبر و استقامت کا مظہر ہے، اس واقعے میں خواتین اور مرد، جس میں چھوٹے اور بڑے سبھی شامل ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ در حقیقت کربلا میں شہید ہونے والے بہادر اپنی ماں کے لیے ایک انمول سرمایہ تھے۔ واقعہ کربلا کو ابدی بنانے میں حضرت سکینہ، اسیران اہل بیت اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیواؤں اور ماؤں کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کربلا کی اسیر خواتین نے اس تحریک کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ حضرت زینب کے بے نظیر کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا کامل نظر آتی ہے۔ حضرت زینب روز عاشورہ میں ہی نہیں بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ واقعہ کربلا حضرت زینب کے بغیر ناممکن ہے۔ حضرت زینب کے علاوہ اور بھی خواتین کربلا کے میدان میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ ان میں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت حسین، حضرت فضا، حضرت رباب، حضرت رملہ، حضرت ام لیلہ، حضرت ام وہب، حضرت بحریہ بنت مسعود، حضرت خضر، حضرت ہانیہ اور حضرت وہب کی ماں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کربلا کی خواتین کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے خواتین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ خواتین ہمیں سکھاتی ہیں کہ کیسے مشکل ترین حالات میں بھی صبر، استقامت اور حق کی آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے خطبے سے کربلا کی تحریک کو قیامت تک اسی احساس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیاں نہیں بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زینب نے چند اہم ذمہ داریوں کو بہت آسانی سے کامیابی کے ساتھ نبھایا، جن میں سب سے بڑی ذمہ داری امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور دشمن سے ان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری شہداء کی خواتین اور بچوں کی حفاظت تھی۔ تیسری اور اہم ترین ذمہ داری حضرت امام حسین کی تحریک کو زندہ رکھنا اور کربلا کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچانا تھی۔ اسی طرح جہالت اور خوف میں دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو مشن امام حسین مدینے سے لے کر نکلے تھے، اس کو حضرت زینب کے کردار اور ان کی گفتگو نے انجام تک پہنچایا۔ حضرت سیدہ زینب کی سربراہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل حرم نے کوفے اور شام کی گلیوں میں اپنے حقوق کو بلند کیا۔
کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں اور ان کی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں نے ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن حضرت امام حسین کو نقصان نہ پہنچا دیں، ورنہ روز محشر دختر رسول حضرت زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ روایت بتاتی ہے کہ عصر عاشورہ کو امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، تو جلتے خیموں سے نکل کر مصیبت زدہ خواتین اور بچے کربلا کی جلتی ریت پر بیٹھ گئے۔ لشکر یزید شمر اور خولی کی سربراہی میں رسیوں اور زنجیروں کے ساتھ آ گیا۔ عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں اور بیمار سید سجاد کے گلے میں توق اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجا وہ اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتل گاہ کی طرف لے کر گزرے، اور بیویوں نے کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کی بے سر لاشوں کو چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن اس ہولناک اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر عزم اور استقامت کی روشنی تھی۔ ناظرین، آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما اور خواتین کا کربلا میں کردار اور ان کا حوصلہ ملاحظہ کیا کہ کس طرح ان خواتین نے واقعہ کربلا کے دوران اور بعد میں ایک تاریخ رقم کی۔ آئیے آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما کا مکمل خطبہ بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فرمایا جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکے اور منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سید النساء عالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خضرا کی لکڑی لانے کا حکم دیا، اور پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر مارا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو برزہ الاسلمی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی کو حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے گا خدا اسے قتل کرے۔ کہتے ہیں کہ یزید غصے سے چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دیا جائے۔ بعض روایات کے مطابق صحابی رسول خود ہی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ روایت کے مطابق یزید اپنے غرور میں مگن تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کا کردار اور ان کی قربانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ حضرت زینب نے اپنی بصیرت اور جرت سے کربلا کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچا کر ایک نئی تاریخ رقم کی اور یزید کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت زینب کا خطبہ جو انہوں نے یزید کے دربار میں دیا انتہائی جذباتی اور مؤثر تھا۔ اس خطبے نے یزید کے ظلم اور جبر کو بے نقاب کر دیا۔ حضرت زینب نے اپنی تقریر میں یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ خدا کی رحمت نازل ہو پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر۔ بدکار لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کا انکار کیا ہے اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا ہے۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے گوشوں اور آسمان کے کناروں میں مختلف طرح سے تنگ کر دیا ہے اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے۔
کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اتراتا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو ضبط کر کے خوشیوں کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، مطلب آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لانڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول کی اولاد کو بے پردہ دربدر پھرایا؟ تو نے مقدسات عصمت کی چادر لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر عشقیہ رسول کی آل کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے اور لوگ رسول کی آل کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول کی آل کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے آباء و اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نوجوانان جنت کے سردار حسین بن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر نہ کرے؟ تو نے اپنے ظلم و ستم کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے آل رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندانوں کے ان نوجوانوں کو تحقیق کیا ہے جن کی عظمت اور کردار کے درخشاں ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے انجام کی فکر نہ کر۔ حضرت زینب کے اس خطبے نے یزید کے دربار میں موجود لوگوں کو رلا دیا اور یزید کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ یہ خطبہ تاریخ میں مظلومیت کی ایک لازوال داستان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت زینب کا یزید کے دربار میں دیا گیا خطبہ انتہائی طاقتور اور جذباتی تھا۔ ان کے خطبے نے یزید کے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا اور ان کی بے پناہ بہادری اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ حضرت زینب نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ خدا کی رحمت نازل ہو پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا ہے اور خود سربلند ہو گیا ہے؟ کیا تو یہ سمجھا کہ ہمیں دربدر پھرانے اور رسیوں اور زنجیروں میں جکڑنے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوا ہے اور ہم رسوا ہو گئے ہیں؟ تو اپنی فتح پر خوشی سے سرشار ہے اور سمجھتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن یاد رکھ تو نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے رسول خدا کے خاندان کے لوگوں کا خون بہایا اور ان کی حرمت کو پامال کیا۔ تو ایک مجرم کی صورت میں خدا کے سامنے پیش ہوگا اور تجھ سے تیرے گھناؤنے جرائم کا حساب لیا جائے گا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیے ہیں وہ تیرے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کیا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے مجرم بن کر پیش ہوگا اور تجھ سے سوال ہوگا کہ تو نے ان کے پیارے خاندان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ خدا کے فرمان کے مطابق جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور خدا کے نزدیک روزی پاتے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ
کہ تو نے آل محمد پر جو ظلم کیے ہیں اس پر رسول خدا قیامت کے دن عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبریل امین ان کی گواہی دیں گے۔ خدا اپنے عدل و انصاف سے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور تو سمجھتا ہے کہ تو نے اپنی سلطنت کو مضبوط کر لیا ہے، لیکن جلد ہی تجھے اور تیرے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ایک پست اور گھٹیا شخص ہے اور تیری حقیقت ہمارے نزدیک بے وقت ہے۔ میری نظر میں تو ایک انتہائی پست اور حقیر انسان ہے، اور تجھ سے بات کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میں تجھ سے بات کرتی ہوں، لیکن یہ میری جرت اور بہادری کا امتحان ہے کہ تو میرے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور ہمارے دل غم کے شعلوں میں جل رہے ہیں، لیکن ہم صبر و استقامت کے ساتھ اپنی راہ پر قائم رہیں گے۔ حضرت زینب کا یہ خطبہ یزید کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بے پناہ بہادری اور حوصلے کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہ خطبہ تاریخ میں مظلومیت کی ایک لازوال داستان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت زینب نے یزید کے سامنے اپنے خطبے میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگ رحمان کے سپاہیوں اور پاک بازوں کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اب تک ہمارے پاک خون کے قطروں سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر رہے ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے اور جنگل کے نجس درندے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ حضرت زینب نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن تو اپنے بدکردار کی سزا پائے گا تو اسے برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو چاہے کتنا مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تو ہماری یاد کو لوگوں کے دل سے مٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار کو محو کر سکتا ہے۔ تو خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ انتہائی کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن ہی باقی ہیں اور تیرے سب ساتھی تجھے چھوڑ جائیں گے۔ اس دن حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم اور ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب اور اجر میں اضافہ کرے گا اور باقی افراد کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ بے شک خدا ہی رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی نعمتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی رحمت اور بخشش کی امید ہے۔ حضرت زینب کا یہ خطبہ یزید کے ظلم و ستم کے خلاف ایک بلند و بانگ آواز تھی، اور اس نے ان کی بے پناہ بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ان کا خطبہ تاریخ میں مظلومیت کی ایک لازوال داستان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم ان کی ذات پر صرف اس لیے بھروسہ کرتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی حمایتی نہیں ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ البتہ مختلف روایات میں یہ بات صحیح ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کے دربار میں اور بہت سے مقامات پر خطبہ دیا، اور ان خطابات نے تاریخ پر جو اثر چھوڑا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ خطبات کربلا میں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع اور مقصد کی تبلیغ کے لیے ہوئے تھے۔ ناظرین، سیرت نگار لکھتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کہاں دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے اور کہاں جوش و خروش سے ہمسا آفرین پڑھنی ہے۔ ثبات اور استخارہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما نے جنہوں نے اسکار ظالم خلفاء کے ناپاک اعمال کو ظاہر کیا، وہ حضرت زینب کے خطبات کے دینی پہلوؤں سے مالا مال ہیں۔ اسی میں ہمیشہ ایک ممتاز عالم ہوتا ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خطبہ شروع کرتی ہیں اور وہ ذکر الہی میں اس قدر مگن ہے کہ رضائے الہی کے مقابلے میں معمولی سمجھتی تھیں، اس لیے پوری ہمت اور بہادری کے ساتھ ان کو برداشت کرتی تھیں۔ جب کوفے کے گورنر ابن زیاد نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں خدا کی لافانیت کو کیسے پایا، تو آپ نے بڑے سکون اور ایمان کے ساتھ جواب دیا، ہماری طرف سے فیصلہ کیا گیا، وہ خدا کے رحم و کرم پر ہے۔ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اور انہیں یاد رکھے گا، اس لیے آپ لوگ اس دن کی فکر کریں کہ اس دن کی حقیقت میں کون کامیاب ہوگا۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی والدہ محترمہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے اظہار تشکر کیا۔ ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 بھائیوں کی برکات تاہ کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے فخر اور شہادت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں شرف و کمال عطا فرمایا اور ہر طرح کی لذت سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 178ویں آیت کی تلاوت کرتے ہوئے یزید پلید سے فرمایا کہ تمہاری یہ عیش و عشرت کی زندگی ان قریب ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا اور اس کی زندگی گناہگاروں کے لیے مہلت ہے۔ وہ نصارہ جنہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہنگامہ آرائی کا مشاہدہ کیا، وہ اپنی آخری سانس تک موجود رہے اور آپ کے نزدیک وہ زندہ و جاوید ہیں۔ آپ بتا دیں کہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش مدینہ منورہ میں 2 بھائیوں کے بعد ہوئی تھی۔ ان کے گھر سے والدین اور بھائی خوش تھے۔ مدینے کی زیارت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے شوہر سے فرمایا کہ اگر وہ مدینے میں نہیں ہیں تو بچے کے کان میں آذان اور تکبیر کہہ کر اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں بچے کے کان میں آذان اور تکبیر کہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے اور ان کا حال دریافت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جاتے اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے۔ ایسا ہی اس دن ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے بعد بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بچی کو اپنے نانا کی گود میں بٹھایا۔ ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی جان ہے۔ پھر آپ نے اپنے مبارک بچے کے منہ میں کھجور ڈال کر اسے چبا کر تالو میں رکھ کر اس کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہما رکھا۔ آپ کی بڑی بیٹی کے نام سیرت نگار لکھتی ہیں کہ حضرت زینب بہت خوبصورت تھی۔ جب سائیں بلوغت پہنچی تو بہت سے نوجوان ان سے شادی کی خواہش رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہید بھائی اور جنگ کے ہیرو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی کی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت کا حکم خود حضرت علی نے دیا اور ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنبھالا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے انتہائی سادگی کے ساتھ مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا۔ جو اس نکاح کی محفل میں موجود تھے انہوں نے کہا یہ ایک ایسی مثال ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محمد علی عباس پر 4 صحابہ عطا فرمائے اور ایک صاحبزادی حضرت کلثوم۔ جہاں تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کا تعلق ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد ہوا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ 63 ہجری میں دمشق میں انتقال کر گئی، جبکہ یزید اور قتیلہ کربلا کے صحیفے کی علامت بن چکے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ اگلی ویڈیو کون سی دیکھنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آخر میں ان لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔
ہر ویڈیو کے آخر میں ہم نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جو بھی اس دعا میں شریک ہو اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات پوری کرے۔ آپ سب دوست اور بہنیں سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں لکھیں، اللہ پاک آپ کی اور میری جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریف اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جس کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہے، جس کی بخشش کبھی نہیں رکتی۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ زمین و آسمان تو ہی سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ تو بے شک ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہماری زندگیوں کو سکون اور آسانیوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو آباد اور شہر کو خوشگوار بنا دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد فرما دے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہوں۔ اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گناہوں کے دلدل میں دھس چکے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، خدا کی رحمت ہم سے ناراض ہے۔ اے اللہ ہم سچی توبہ کے بغیر ہیں، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ہمیں اپنے والدین کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی عافیت عطا فرما، ہمیں ان گنت خطرات سے بچا لے، ہمیں حاسدین کے شر سے بچا لے۔ تمام جہانوں کے رب جب ہم تھک جائیں تو ہمیں سکون دے، جب ہماری مشکلات بھر جائیں آسان ہو جائیں، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہماری طاقت بن جا، جب ہم بھوک سے کمزور ہو جائیں تو ہماری امداد فرما۔ اے اللہ جب ہمارے لیے سب کچھ ناممکن ہو جائے تو تو اپنے خاص کرم سے ہر چیز کو ممکن بنا دے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہوں کو دھو کر ہدایت عطا فرما، ہماری زبانوں کو درست فرما دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح تو بارش سے خشک زمین کی پیاس بجھاتا ہے، تیری رحمت بے شک بہت مہربان ہے، اور اے رب تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور ہم سب کو ہر اس راستے پر سرفراز فرما دے جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، تندرستی اور صحت ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو سکون کی جگہ بنا دے، ہم صرف محبت کریں اور وہ محبت آپ کو دیں، آپ کی عبادت کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، یہاں تک کہ جب ہماری زندگی ختم ہو جائے تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، جو ہمارے سینوں کو خوبصورت بناتا ہے، وہ نور جو قبر کو منور کرتا ہے، وہ نور جو سر پر نور بن جاتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کی توبہ تو قبول فرما لیتا ہے، فضل سے اعمال بدل دیتا ہے۔ یا اللہ ہم تیری رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، اے بلندیوں کے مالک ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے دے، ہمارے دل اور قدم تیری جانب راغب ہو جائیں، ہمیں وہ عقل دے جو صلاح و رضا میں آ جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ رشتہ دے جو قبول ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کو آنے والے دنوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو خوش کر دے، ہمیں غلطیوں سے دور رکھ اور ہمیں زندگی اور اس دنیا میں آخرت کی تیاری کی فکر دے، اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا دے تاکہ ہم روز قیامت ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما،
اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور ان تمام کاموں سے محفوظ رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ، ہم سب کو شیطان کی گمراہی سے محفوظ رکھ، اپنی شان کے مطابق دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائیوں اور کامیابیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے۔ یا اللہ، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنے بھائی سے ناراض ہیں ان کی باہمی نفرتیں ختم کر دے۔ یا رب العالمین، ان بچوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما جن کو ہم نے حقوق دیے ہیں یا جن پر ہم نے بہتان لگایا ہے یا جنہوں نے ہم پر بہتان لگایا ہے، اور ایسی جزا عطا فرما کہ قیامت کے دن ہم ان سے بدلہ لینے کی طرف میلان نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جن کے درمیان ناراضگی ہے ان کو دور فرما دے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو شادی شدہ نہیں ہے ان کو اچھے رشتے عطا فرما اور انہیں اچھی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ان پر خاص رحم فرما، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین، ہماری ٹوٹی دعاؤں پر ہمیں ایسی بخشش عطا فرما دے جس کے بعد ہم گمراہ نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی نعمت عطا فرما جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو، ہمیں ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد کوئی عذاب نہ ہو، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو نیک اور باعزت ہو، ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشش کر دے جس نے ہمیں بڑی محنت سے پالا، ہمارے لیے تمام مشقتیں اٹھائیں، بھوکے رہ کر کھانا کھلایا، درد میں آرام دینے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی روٹی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تعلیم کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، انہیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما لے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما لے، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔